नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के इस लेक्चर में हम सब मुरक्कब इज़ाफ़ी का आखिरी पार्ट एक तरह से मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप सब ने पिछले लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड किए होंगे। अगर कुछ छूट गए होंगे तो रिवाइज ज़रूर किया होगा और अपने नोट्स भी आप रेगुलर बेसिस पर बना रहे होंगे। आपके नोट्स आपको बहुत मददगार साबित होंगे। लेक्चर के एंड में जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप इन्हें अपनी नोटबुक में रेगुलर बेसिस पर नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आज की क्लास में स्टार्टिंग में हम आपके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, एक हदीस आपसे शेयर करेंगे और उसका जिक्र पिछली क्लास में हुआ था, लेकिन उसका टेक्स्ट आज आपके सामने आएगा क्योंकि वो आज के लेक्चर से काफ़ी रिलेटेड है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये सामने देखिए कुछ अरबिक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये हदीस के अल्फाज हैं कि अन इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्सिन व अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये एक हदीस है और ये अहादीस की कई किताबें हैं जो जिनको तरतीब दिया गया है। एक उसी में से एक किताब है तिर्मिज़ी, तो जामे अत-तिर्मिज़ी के नाम से। तो इस किताब की ये हदीस नंबर 2416 है और इसके जो रावी हैं, पूरी चेन ऑफ नैरेटर्स यहाँ पर नहीं है। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला तज़ूलु क़दम इब्नी आदमा यौमल क़ियामती। सिर्फ इस मुरक्कब को देखिए, यौमल क़ियामती। ये आप क्या नहीं जानते अब तक की क्लास में कि ये मुरक्कब कौन सा है? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। आप सबका जवाब होगा कि बिल्कुल जानते हैं। एक दूसरा मुरक्कब ये भी है क़दम इब्नी आदमा, ये भी मुरक्कब है और वही इजाफी है। ये दोनों मुरक्कबात आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। ये भी मुरक्कब और ये भी, दोनों मुरक्कब इजाफी हैं, मुरक्कब इजाफी। बस फ़र्क क्या है कि ये पहला वाला जो मुरक्कब है, दूसरा वाला यौमल क़ियामा, ये मुरक्कब इजाफी है और साथ ही साथ सिंपल मुरक्कब इजाफी है। ये भी एग्जाम्पल मुरक्कब इजाफी की ही है, दोनों की वही। ठीक है, तो अब यहाँ पर टेक्स्ट कह क्या रहा है हमसे कि ला तज़ूलू यानी नहीं हिलेंगे, यानी अपनी जगह से नहीं हटेंगे। क्या नहीं हटेंगे? आदम के बेटे के पाँव, दोनों पाँव, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, मिन इंदी रब्बिही, अपने रब के पास से। ठीक है, अपने रब के पास से, ये भी एक कंस्ट्रक्शन है। आगे हत्ता, यहाँ तक के, अंटिल, युसअल अन खमसिन, उससे 5 सवालात ना पूछ लिए जाएं। यानी जब तक 5 सवालों नहीं पूछ लिए जाते तब तक कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वो 5 क्या हैं? नंबर 1, अन उम्रिही फीमा अफना, के उम्र अपनी किन कामों में लगाई। अन उम्रिही, उम्र के बारे में, कि फीमा अफना, उसे कहाँ फना किया। वान शबाबी ही, और फिर उम्र में जो शबाब है, यानी अन उम्र ही के उसने अपनी उम्र, फीमा अफना किन कामों में फना करी, कहाँ लगाई। वान शबाबी ही,
اور اپنی جوانی، شبابی ہی، عمری ہی، فیما ابلا، وہ کہاں لگائی کہاں کھپائی، ومالی ہی من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے وہ مال جو ہے کہاں سے کمایا، اور وفیما انفقہ، اور اسے کہاں خرچ کیا. ٹھیک ہے، تھرڈ اینڈ فورتھ. اور پھر اس کے بعد پانچواں سوال، وماذا عمل فیما علم، اور اس علم کے بارے میں کہ جو اس نے حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو یہ 5 سوالات جن کا ذکر پچھلی کلاس میں سرسری طور پہ ہوا تھا، وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس ٹیکسٹ میں سے آپ نے کئی چیزیں اب تک الحمدللہ پڑھ لی ہیں، اور بہت سی چیزیں پڑھنا باقی ہیں. آج کی کلاس میں مرکب اضافی ہی ہمارے کنٹینویشن میں ہے، لیکن آج مرکب اضافی میں ایک خاص چیز ہم پڑھیں گے، وہ یہ کہ جب ہم مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کرتے ہیں تو پھر کیسی کنسٹرکشن ہوتی ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے، کیسے بناتے ہیں انہیں. بہت سمپل ہے، آسان ہے، تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ٹیکسٹ تو سمجھ میں آ گیا، تو اس ٹیکسٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس کے ذریعے ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہوتے ہیں، آپ کی جو احادیث ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی و منشا کو مزید ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کریم، دھیان سے سنیے گا اس بات کو، کہ ایک مومن، ایک مسلم، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان اپنی نجات کے لیے، اپنی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کے لیے کیا کچھ پڑھے، اس کا سلیبس کیا ہو. تو سب سے پہلے تو قرآن کریم. ٹھیک ہے، اور قرآن کریم پڑھے تو کس نیت سے پڑھے، کیا اس کا اپروچ ہونی چاہیے، کیا اس کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے سیرت مبارکہ، سیرت سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کہتے ہیں لائف ہسٹری کو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ جو سیرت ہے وہ ہم کیسے پڑھیں، کیا کریں، اس کے بارے میں کیسے جانکاری حاصل کریں. یہ دو بہت اہم موضوعات ہیں سمجھنے کے لیے. دیکھیے، پورا کا پورا قرآن خود اپنے آپ میں سیرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی قرآن نازل کب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر شریف، عمر مبارک کو پہنچتے ہیں، قرآن کا نزول اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر آخری. پھر وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نزول کا، پہلی وحی کا، وہ مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، اور یہ پورا 23 سال کا مکمل دورانیہ عرصہ. آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، قرآن کا نزول اسٹارٹ. آپ کا وصال، آپ کا انتقال 63 سال کے قریب ہوا. یہ پوری 23 سال کی محنت شاقہ، اور اس میں یہ سیرت مبارکہ، اور پھر قرآن کریم کی آیات. تو قرآن کو پڑھنا پلس سیرت پڑھنا، سیرت پڑھنا پلس قرآن پڑھنا، ان دونوں چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ. اور سب سے بڑی چیز یہاں یہ ہے کہ جب ہم انہیں پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں ایک اہم بات یہ ہو کہ ہم سیرت کو پڑھتے وقت مزاج رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کو پڑھیں تو وہاں بھی سائیکالوجی کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، خالق مخلوق سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی و منشا کیا ہے، اس کی اسکیم آف کریشن کیا ہے، وہ کیا کچھ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، کیا کچھ نافذ کرنا چاہتا ہے دنیا میں، جس سے تمام انسانوں کی زندگی، پوری انسانیت پرسکون زندگی جیے، اور کوئی کسی کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے، پریشانی کا ذریعہ نہ بنے، کسی کی راہ کا روڑا نہ بنے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل ہے پڑھنے کا مقصد.
بال کی کھال نکالنا مقصد نہیں، خود کو بہت بڑا عالم بتانا مقصد نہیں، ایک ہمبل اسٹوڈنٹ کی طرح ہم جب تک کہ سیرت نہیں پڑھیں گے، قرآن کے قریب نہیں جائیں گے، تب تک کہ کبھی بھی ہدایت اس لیول کی نہیں ملے گی جو ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی اخروی زندگی بھی کامیاب ہو، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا کچھ ہم سے چاہا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ بہت مست ہے، اسی لیے یہ عربی، تاکہ آپ قرآن کو لٹرلی سمجھ سکیں اور قرآن کریم سے ایک وابستگی پیدا ہو، الفاظ، آیات، کنسٹرکشنز، تراکیب، وہ اجنبیت کا احساس ختم ہونے لگ جائے۔ تو تو اہم یہ ہے کہ ہم کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں۔ تو مائنڈ سیٹ ہمارا یہی ہو کہ سائیکالوجی کیا ہے قرآن کی، سائیکالوجی کیا ہے احادیث میں، سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو 5 سوالات ہیں، ان سوالات میں بھی یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہمارا سیدھے ہماری لائف سے ان کا تعلق ہے، یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل چیزیں نہیں۔ ایج، عمر، یہ سب کو دی جاتی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ اب جس کو کم ملی وہ کم نہیں ہوتی، اصل میں وہ اس کے حصے کی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنے سال زندگی جیے گا اور کتنے سال اس کے لیے مفید ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی پریشانی مصیبت آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ اسے پہلے ہی اس سے نجات دے دے اور اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ تو ہمارے آپ کی نگاہ میں ہوتا ہے کہ بھائی بڑی جلدی چلے گئے، تو چلا کوئی جلدی نہیں گیا، اپنے وقت پر گیا۔ ایج، اب یہ جو بھی کچھ ایج ملی، اس ایج میں جو یوتھ ہے، آپ کا شباب کا وقت، جس میں آپ کی انرجی، طاقت، قوت، صلاحیت، یادداشت، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں کمپیریٹیولی باقی ایام کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس مکمل ایج کی قدر کریں، اور اس میں بھی مخصوص طور پر جس کا ذکر ہے کہ یوتھ کا، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ہمارے جوانی میں جو لمحات اللہ نے ہمیں دیے، 24 گھنٹے سبھی کے پاس ہوتے ہیں، یہ 24 گھنٹے ہمارے کن کاموں میں لگ رہے ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری خواہشات کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم خدا کے کہے کے مطابق جی رہے ہیں یا ایک حیوانی زندگی جی رہے ہیں، ہم نے اپنا روحانی ارتقاء کیا، روحانی ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، روح کو اس کی غذا ملی نہیں ملی، جسم کی خوب فکر کی گئی، روح کو کیا دیا، ہم سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ ہمارے وجود سے خائف ہیں یا لوگ ہمارے وجود سے انہیں اطمینان ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، یہ کچھ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو یہ 2 باتیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، آخرت کا تصور اگر نہ ہو تو پھر ساری چیزوں میں من مانی چلائیے، اپنی مرضی، تو اپنی مرضی نہیں چلانی، رب کی مرضی چلانی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی مرضی اور منشا سے زندگی نہیں ملی، ہمیں خدا نے ہمیں اپنی مرضی سے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کی مرضی جان کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ویلتھ، جو بہت ساری برائیوں کی جڑ بن جاتا ہے، ویلتھ، مال۔ تو مال صرف یہ نہیں کہ کسی کے پاس زیادہ ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کے جو ہے پریشان ہیں، خود کے پاس کم ہے تو پریشان ہیں، کسی بھی لیول پر سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ تو سیٹسفیکشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مال کے تعلق سے بہت زیادہ حریص ہیں، اور ہماری یہ حرص و طمع و لالچ ہمیں کہیں سکون نہیں میسر کرتی۔ جب سکون تب آئے گا جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ نے جو آرام اور آسائش کی چیزیں ہمیں پرووائڈ کرائی ہیں وہ ہی ہمارے لیے کافی تھیں، اس سے زیادہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ تو ویلتھ کے بارے میں کہ کہاں سے لائے اور کہاں لے گئے، کہاں خرچ کیے، یہ دونوں باتیں، یہ بھی سوال پوچھا جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی اہم بات، جو پوری زندگی دی اس میں جو تم نے علم حاصل کیا،
ज्ञान अर्जित किया, ٹھیک ہے، جو پھر جانکاری کے فارم میں ہوتا ہے اور پھر وہ پروسیس ہو کر کے میموری کے طور پر آپ کی میموری میں جو پھر اسٹور ہو جاتا ہے، جا کر کے اب پھر پروسیسنگ ہوتی ہے. یعنی کوئی چیز آپ کو پتہ ہے، پھر ایک نئی چیز پتہ ہوئی، تو پرانی چیز نئی چیز یہ دونوں آپس میں ملتی ہیں، پروسیسنگ شروع ہوتی ہے، پھر ایک نئی جانکاری آپ کے یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے. یہ پورا جو سلسلہ ہے علم کا، جو یہ سائیکل ہے، یہ تا حیات چلتا رہتا ہے. انسان تجربات سے، مشاہدات سے، ایکسپیرینس سے، آبزرویشن سے، دوسری جانکاریوں سے علم حاصل کرتا رہتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آج جو عربی پڑھ رہے ہیں، اس کورس میں ہیں، تو یہاں پر ہم اپنے مقصد کا تعین کرتے رہیں، بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں. تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ہم سب مسئول ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، لائبل ہیں. ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو نعمتیں تھیں نا، عمومی طور پر یہ سب تم نے کہاں لگائیں، کیا ان سے استعمال کیا، کن کاموں میں نے صرف کیا، خرچ کیا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اسے ہم مضبوط کریں اپنے اندر، اور اپنے آپ پر، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں. تو بہت اہم ہے آج کا ٹاپک، اسی حدیث کے ارد گرد ہے. میں انڈر لائن کر دیتا ہوں، جیسے یہاں پر عمری ہی ایک کنسٹرکشن، شبابی ہی دوسری، مالی ہی تیسری، انہی کو آج انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، عمری ہی کا مطلب ہے اس کی عمر. ایک کنسٹرکشن یہ بھی ہو سکتی تھی زید کی عمر. شبابی ہی اس کی جوانی، یہ بھی ہو سکتا تھا حامد کی جوانی. مالی ہی اس کا مال. ٹھیک ہے، تو انہی کو سمجھنا ہے. یہ اصل میں مرکبات اضافی، اور ان مرکب اضافی میں یہ کیا ہے استعمال ہو رہا ہے؟ ضمیر استعمال ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ان کنسٹرکشنز کو ذہن میں لے آئیں جو آپ نے پہلے کری ہوئی ہیں، جس میں آپ نے مرکب اضافی ایک سمپل مرکب اضافی کے طور پہ دیکھا تھا، اور ایک مرکب اضافی جو آپ نے پیچیدہ مرکب اضافی کے طور پہ جس کا تعارف ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی کی اس کلاس میں وہ دونوں آپ کے سامنے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے قیامت کا دن، ایک کنسٹرکشن یہ ہے، اور دوسری کنسٹرکشن یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں. ٹھیک ہے، دونوں قدم. تو یہ دو کنسٹرکشنز ہیں. یہ آپ کے ریویژن کے تعلق سے، یعنی اس پرٹیکولر حدیث میں یہ آپ کے لیے اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں آپ کا ریویژن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس ریویژن میں پہلی والی کنسٹرکشن جو ہے یہ قیامت کا دن، اس کو آپ ظاہر سی بات ہے جانتے ہیں. ٹھیک، مضاف مضاف الیہ. دن کو کہتے ہیں یوم، یومن، اور قیامت قیامہ، القیامہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہم لکھ رہے ہیں القیامت. اچھا، اب ان پر رولز اپلائی کر دیا تو یہ ہو گیا یوم. اب یہاں پر اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر الف کا یوز نہ کریں اور کھڑی زبر لگا لیں، قیامتی، یوم القیامہ، قیامت. ٹھیک ہے، اب چونکہ بیسک جو بائی ڈیفالٹ کنسٹرکشن ہے وہ یہی بنی، یوم القیامتی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اسے مجرور کر رہا ہوں، حالت جر میں لے جا رہا ہوں، یہ تو بائی ڈیفالٹ اس کی میننگ ہے. تو ان دونوں کو اس پر مضاف کے قاعدے اپلائی کیے، اور اس پرٹیکولر ورڈ پہ مضاف الیہ کے قاعدے اپلائی کیے، یہ کنسٹرکشن بن کے تیار ہو گئی یوم القیامتی یا صلاۃ الفجری. یہ کنسٹرکشن بن گئی. تو اسی طریقے سے یہ والی کنسٹرکشن تھی کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. ٹھیک، تو یہ میں نے بتایا کہ یہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن یہ دوسرے چیپٹر سے، دوسرے پارٹ سے ریلیٹڈ ہے، کہ یہاں پر دونوں قدم، اسے آپ کیا بنا رہے ہیں؟ مضاف بنا رہے ہیں، اور آدم کو کیا بنا رہے ہیں؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے،
تو یہ دو کنسٹرکشنز بن رہی ہیں، ایک تو یہ آدم کے بیٹے اور بیٹے کے دونوں قدم، تو یعنی کامن یہاں پر کیا ہوا؟ بیٹا، بیٹے جو ہے وہ کامن ہو گیا۔ اچھا، تو جو چیز کامن ہوتی ہے اسے ہم بیچ میں دو رکھ کے دونوں طرح کے رولس اپلائی کر دیتے ہیں اور ان کو انٹرچینج کر دیتے ہیں آگے پیچھے والی پلیس، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ کو لاسٹ کر دیتے ہیں، لاسٹ کو فرسٹ کر دیتے ہیں، اور جو سینٹر پہ ہے اس پہ دونوں رولس اپلائی ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں کے قواعد لکھ لی، میننگز لکھ لی، دونوں قدم کو قدمانی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں بیٹے کو ابن، اور آدم کو آدم، آدم رولس اپلائی کیے تو قدمانی کیا بن گیا؟ قدما، ٹھیک ہے؟ ابن، سب سے پہلے تو اسے مضاف بنا لیا، پھر مضاف الیہ بنایا تو یہ ابنی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ابن، اور پھر اس کے بعد آدم، آدمہ، آدمہ، آدم کی حالت جر جو ہے وہ آدمہ ہے، آدمی نہیں ہوگا، آدم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے۔ اب اچھا، اسے آپ نے پیچھے آگے سے ملانا ہے، تو قدم مبنی آدمہ، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ہو گئی آپ کی ایک کنسٹرکشن، اور ایک یہ ہو گئی۔ تو اس پرٹیکولر حدیث میں آپ کے سامنے دو کنسٹرکشنز آلریڈی تھیں جو آپ کو پتہ ہیں، دونوں مرکب اضافی ہیں، یہ سمپل اور یہ کمپلیکس، ٹھیک ہے؟ زندگی میں کبھی مت بھولیے گا کہ مرکب اضافی کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کو بہت سی الحمدللہ احادیث، آیات سب مل جائیں گی جو زندگی میں آپ کے لیے ٹارچ بیئرر بن جائیں، مشعل راہ بن جائے، راستہ دکھانے کا کام کریں۔ تو قیامت کا دن اور آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، یہ ایک پرٹیکولر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شیئر کی نا، اس میں آپ کے مرکب اضافی کا پورا چیپٹر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کا سمپل ہو گیا مرکب اضافی، اور دوسرا کمپلیکس ہو گیا، یہ آپ کا ریویژن ہو گیا۔ اب آگے جو سوالات میں مرکبات استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کے آج کے لیکچر کا ہے حصہ، ٹھیک ہے؟ تو پچھلی دو کلاسز بھی آپ کی ریوائز ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اگلا پڑھنا اسٹارٹ کرا۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہوگا مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ ضمائر جمع ہے ضمیر کی، ٹھیک ہے؟ ضمائر کا استعمال، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، یوزیج آف پروناؤنس ان مرکب اضافی، ریلیٹو کمپاؤنڈ یا پوزیسو فریز، ٹھیک؟ تو ضمائر جو ہے وہ کس کی پلورل ہے؟ ضمیر کی، اور ضمیر کو کہتے کیا ہیں؟ پروناؤن۔ جب بھی عربی زبان میں ضمیر لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، خاص طور سے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پرسنل پروناؤن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب بھی کبھی آئے ضمیر عربی زبان کے کانٹیکسٹ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پرسنل پروناؤن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں اشارہ وہ بھی پروناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن وہ اس کو عربی زبان میں اسم کے اندر ہی رکھا جاتا ہے، اسی میں ضمیر بھی آ گیا، اسی میں صفت بھی آ گئی۔ تو مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، دیکھیے جو بالکل سمپل سی کنسٹرکشن تھیں وہ کیا تھیں کہ حامد کی کتاب، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے حامد کی کتاب کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا قلم۔ اب یہ دو کنسٹرکشنز ہیں، اور ان دونوں کنسٹرکشن میں آپ پہچان رہے ہیں کہ یہ دونوں مرکب اضافی ہیں۔ دونوں میں قلم، یہاں پر قلم کو ہم منسوب کر رہے ہیں فاطمہ کی طرف، اور یہاں پر کتاب کو منسوب کر رہے ہیں حامد کی طرف، ٹھیک ہے؟ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کنسٹرکشن کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں اسم کو مینشن کرنا لازمی نہ ہو تو ہم کہیں گے اس کی کتاب، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا قلم، یعنی جہاں پر ہم اسم یعنی ناؤن کو مینشن نہ کرنا چاہیں، جب ہم ناؤن کو مینشن نہ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے،
تو ہم کیا کرتے ہیں، ناؤن کی جگہ پر ہم پروناؤن کو لے کر کے آتے ہیں، ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر فاطمہ کو ریپلیس کیا گیا اس سے، اور حامد کو ریپلیس بھی کیا گیا اس سے. اتفاق سے اردو زبان میں ہمارے لیے ان دونوں کے لیے الگ الگ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یہ اس مذکر ہے، یہ اس مذکر ہے، اور یہ والا اس مؤنث ہے. کیسے پتا چلے گا؟ اردو زبان میں کانٹیکسٹ ہمیں بتا دے گا کہ بھائی یہ اس فاطمہ کے لیے لکھا جا رہا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور حامد صاحب کے لیے یہ اس لکھا جا رہا ہے کیونکہ پیچھے سے بات کلیئر ہو رہی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ فاطمہ کا قلم والا کام نہ کر کے اب یہ کام کرنا ہے. یعنی جب کبھی ہمیں ضرورت ہوگی مرکب اضافی میں کہ ہم ناؤن کو یوز نہ کریں، پروناؤن کا یوز کریں، تو پھر ہمارے سامنے کیا کچھ آئے گا. تو آج آپ کو یہی سیکھنا ہے کہ اصل میں یہ اس کیا کو عربی میں کیا کہیں گے، یہ اس عربی میں کیا ہوگا. یہاں پر بھی یہ اس کا قلم. تو اس کے لیے سب سے پہلے اب ریکوائرمنٹ کس کی آئی؟ آپ میں سے کوئی سوال، مطلب میرے اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو ضرور دیں. جی، آپ میں سے ایک جواب آیا ہے کہ یہاں پر ہوا لانا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہوا آپ نے پڑھا تھا، اور اسی طرح آپ نے ہیا بھی پڑھا ہے. تو کیا ہوا اور ہیا کو لا سکتے ہیں اور کام چل جائے گا؟ نہیں لا سکتے. کیوں؟ جس طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شی پین، اب یہ غلط ہو جائے گا نا اس کا ترجمہ. انگلش میں اگر اس کی کتاب کا ترجمہ کریں تو یہ ہی بک، یہ غلط ہو جائے گا. کوئی بھی جانتا ہوگا جو تھوڑا بہت انگلش پڑھا ہوگا وہ فوراً کہے گا یہ بھائی بالکل ہی لاجیکل بات ہے. شی پین کیا ہوتا ہے؟ کراس. ہی بک کیا ہوتا ہے؟ کراس. تو پڑھے لکھے لوگ اس کو کیا کریں گے؟ جی، ہر پین. تو یہی جو ہر پین یہاں پر آ جائے گا، اس کی جگہ پر درست جواب ہے ہر پین. ٹھیک ہے، اور یہاں پر درست جواب کیا ہے؟ ہز بک. اگر یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے تو پھر اب آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سمجھ میں آ گئی ساری چیزیں. ویری گڈ. تو ہز بک اور ہر پین، اب یہ صحیح ہو گیا. کیوں صحیح ہو گیا؟ کیونکہ ضمیر کا آپ نے صحیح یوز کیا ہے. پہلے بھی آپ نے یہاں پر ہی یعنی مذکر ہی ضمیر یوز کیا تھا، لیکن یہ ضمیر کا کیس نہیں صحیح یوز کیا تھا. یہ بھی دیکھیے مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، لیکن یہ کیس درست نہیں تھا. اس کا مطلب پتا چلا کہ یہاں پر کیس انوالو ہو گیا، کیس آف پروناؤنس. یا یوں سمجھیں کہ اردو میں جب ہم کہتے ہیں کیا، اس، ٹھیک ہے، اور وہ، دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ کب بولتے ہیں؟ وہ فاطمہ ہے، وہ نیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا قلم، اس کی کتاب، یہ جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آئے گا تو ضمیر، لیکن اب یہ ضمیر نومینیٹو کیس والا نہیں ہوگا. یہ ضمیر کس کا ہوگا؟ آبجیکٹو بھی نہیں ہوگا. یہ ضمیر پوزیسو کیس کا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ آئی، آپ نے میں کہا، ٹھیک ہے، میں. اسی طرح پھر آپ نے کہا مجھے، ٹھیک، پھر آپ نے کہا میرا. اب دیکھیے یہ تین الگ ویریئنٹس آ گئے، تینوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، اور وہ قبیلہ کون ہے؟ آئی، جس کی ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے، انا. تو آئی، اب یہ میں کا مطلب آئی ہو گیا، مجھے می، اور میرا مائی یا مائن. تو آئی، می، مائن یا مائن. اسی طرح ہی، ہم، ہز، شی، ہر. تو ہم وہاں پر سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم یہاں بھی سمجھ جائیں گے. اردو کی بات بھی میں آپ کے سامنے آ گئی، انگلش کی بھی سمجھ میں آ گئی. اگر اردو انگلش کی وہ پرانی چیزیں جو آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف عربک کے اس ضمائر کے چارٹ کو سمجھنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، ایک چارٹ میں آپ کو آلریڈی ڈیلیور کر چکا ہوں، اور وہ کون سا چارٹ تھا؟ وہ بھی ضمائر کا تھا، لیکن وہ آپ کا نومینیٹو کیس کے ضمائر تھے وہ سارے. یعنی آپ نے عربی زبان میں تین حالتیں پڑھی ہیں نا، حالت رفع، نصب اور جر.
تو آپ نے اب تک جو پڑھے تھے ضمائر، جس کو میں ایک بار پڑھ کے بتا دوں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یہ 14 ضمائر جو آپ نے پڑھے تھے یہ سب حالت رفع کے تھے۔ کیوں تب اس کو پڑھا تھا؟ کیونکہ تب صرف ابھی رفع کی ہی ضرورت پڑی تھی آپ کو، پہلے نصب اور جر کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لہٰذا وہ چارٹ بھی آپ کے سامنے نہیں آیا۔ آج آپ کو یہ معلوم ہونے جا رہا ہے اس کلاس میں کہ حالت نصب اور جر کے ضمائر کیا ہوتے ہیں، تو ان ضمائر کو، ان کا پورا چارٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو سب سے پہلے اسی طرح جیسے کرتے ہیں ہر دفعہ، آج بھی ویسے ہی، کہ ہمارے سامنے یہ کالمز ہیں۔ ایک کالم ہمارے سامنے سب سے پہلے اوپر کیا ہو جائے گا؟ جینڈر کا ہو جائے گا۔ جی، یہ کالم ہم جینڈر کے لیے خاص کر دیں گے۔ لائٹ شیڈ لے لیں اس کی۔ یہ جینڈر ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی جنس، مذکر مؤنث۔ اسی طرح یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ پرسن۔ پرسن کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ انگلش میں، اور پھر عربک میں تھرڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں، تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے سیکنڈ اور فرسٹ۔ یہاں پر آئیں گے تو ہمارے سامنے یہ جینڈر کا کالم ہو گیا، اب نمبر کا آ جائے گا۔ نمبر میں آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں واحد، سنگولر، مثنیٰ، ڈوئل، اور جمع، پلورل، ٹھیک ہے۔ جینڈر یعنی جنس، بس اس کو دھیان میں رکھیں۔ تو یہ نمبر کے ہو گئے تینوں کالم آپ کے۔ اب آپ کے سامنے آ جائے گا ان سب کے بارے میں کہ سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ پہلا جو آپ کا ہے یہاں پر تھرڈ پرسن، وہاں پر ہم کیا لکھتے تھے سب سے پہلے؟ ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ ہوا نہیں آئے گا، یہ ریپلیس ہو جائے گا۔ یہ کس سے ریپلیس ہوگا؟ اب جو ضمائر آئیں گے وہ اٹیچڈ ہوں گے، اور پہلے جو آپ نے پڑھے تھے وہ سب ڈی ٹیچڈ تھے۔ یہ اٹیچڈ اور ڈی ٹیچڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتے ہیں اٹیچڈ یعنی متصل، جڑے ہوئے، جن میں اتصال پایا جائے، اور ڈی ٹیچڈ منفصل، جن میں فاصلہ پایا جائے، ٹھیک ہے، جن میں جو علیحدہ ہوں، الگ لکھے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے نہ ہوں۔ مثلاً آپ، اب یہاں پر سے جو پہلا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اٹیچڈ ہو۔ اب یہ ہو، اٹیچڈ ہو، اب اس کے پہلے میں ایک ڈیش لگاؤں گا، تو یہ جو ڈیش لگاؤں گا تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اٹیچڈ ضمائر کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ جو ہو ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی سے اٹیچ ہو کر کے آئے گا، جڑ کر کے آئے گا، اس کے پہلے کچھ ہوگا۔ اچھا آگے دیکھیں، اٹیچڈ ہو، پھر اٹیچڈ ہما، پھر اسی طرح اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہننا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا تھرڈ پرسن فنش ہو گیا۔ تھرڈ پرسن مینس آپ کو پتا ہے غائب، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غائب کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ بات کریں گے اسے غائب بولتے ہیں۔ جس سے آپ مخاطب ہیں، بول رہے ہیں، حاضر ہے وہ، اور جو بولنے والا ہوتا ہے the one who communicates، اسے کہتے ہیں متکلم، ٹھیک ہے۔ تو متکلم، حاضر، غائب۔ باقی یہاں پر یہ آپ کا مذکر کا کالم ہو گیا، یہ مؤنث کا، اسی طرح یہ مذکر رو اور یہ مؤنث کی رو، پھر مذکر اینڈ مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ایسے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ پھر اسی طریقے سے اب جو آئے گا وہ کا، 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 پھر اسی طرح کا، کما، کم، کا، کما، کم، پھر کا کے بعد نارمل ہے، سمپل، کی، اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کننا۔ تو اوپر سے پڑھیں گے اس کو دھیان سے کہ اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہننا، اٹیچڈ کا، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم، اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کننا۔
یعنی آپ کے ذہن میں اٹیچ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ متصل ہوتے ہیں، متصل، ان کو اس طرح لکھتے ہیں متصل، ضمائر متصل. یہاں پر شد آئے گی تا پر، ٹھیک ہے، متصل. اور دوسرے والے کیا ہوتے ہیں جو پہلے پڑھے تھے، وہ ڈی ٹیچڈ ہوتے ہیں، منفصل ہوتے ہیں. تو نہیں یہ اصطلاح یاد رہے گی، ٹرم مشکل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بھول جائیے، یہ چارٹ یاد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نہ. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ جڑ کر کے آئیں گے تو کیسے جڑیں گے؟ اور یہ بھی بات آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ یہ ضمائر جو ہیں وہ کون سے ہیں، حالت نصب اور جر والے. یہ میں نے پیچھے آپ کو کلیئر کر دیا تھا. اور ان کی ریکوائرمنٹ یعنی کیا نیڈ ہوتی ہے اور کب یہ آتی ہے نیڈ، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی، پیچھے مثالوں سے سمجھایا. ٹھیک ہے. تو حالت نصب اور جر والے ضمائر ہیں یہ. ٹھیک ہے. دھیان سے یاد کر لیجئے گا، اور اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس میں وہ ٹی پی آئی کا یوز کر سکتے ہیں. کیسے؟ دھیان سے دیکھیے. جیسے ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے سامنے ہمیں اشارہ کرنا ہے کن باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ ایک تو پرسن، نمبر اور جینڈر، PNG، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہمارے سامنے کیا ہے؟ کچھ اشارے ہیں. وہ اشارے کیسے؟ کہ اول تو یہ کہ سب سے پہلے پرسن کی بات بتا دیں آپ کو. دیکھیے غائب کے تمام اشارے جب ہم پڑھیں گے، بولیں گے، تو اس کے لیے ہم کس سائڈ ان کو ہم انڈیکیٹ کریں گے، ڈیمونسٹریٹ کریں گے؟ غائب والوں کو. دیکھیے حاضر کون ہوتا ہے؟ جو بالکل سامنے ہوتا ہے. یعنی حاضر والوں کا جب اشارہ کرنا ہوگا تو ہم اپنے سامنے کریں گے، فرنٹ. اور متکلم اپنی طرف. ٹھیک ہے. اپنی جانب ان کا اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. فرنٹ یعنی سامنے. اور ان کا اشارہ غائب والوں کا کدھر ہوگا؟ لیفٹ رائٹ. ٹھیک ہے. لیفٹ اور رائٹ، یا رائٹ لیفٹ. ٹھیک ہے. اس طرح. تو اب چلیں، یعنی اپنے دائیں اور بائیں ان کے اشارے کریں گے. جینڈر کے لیے ہم اب ہمارے ساتھ پاس 2 ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے اور 10 انگلیاں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا بھی استعمال کریں گے. تو ہم اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال کس کے لیے کریں گے؟ مذکر کے لیے کریں گے. کس کے لیے؟ مذکر کے لیے رائٹ ہینڈ، رائٹ. اور مؤنث کے لیے لیفٹ، مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ کا اشارہ کریں گے. تاکہ جب آپ اشارہ کریں تو آپ کے ذہن میں اس پرٹیکولر ضمیر کی تصویر آنی چاہیے. باقی واحد کے لیے آپ ایک انگلی کا اشارہ کریں گے، ایک انگلی، سنگل فنگر. ٹھیک ہے. اچھا، مثنیٰ کے لیے کامن سینس کی بات ہے، 2 انگلیوں کی بات ہوگی، 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے جمع کے لیے ہم 2 سے زائد، اب مطلب ایک، ایک اور دو، 2 ہو گئی تو مثنیٰ، اور 2 سے زائد یعنی ساری فنگرز صرف ایک کو چھپا لیں گے اور 4 فنگرز سے ہم جمع کی طرف اشارہ کر دیں گے. چلو اب کچھ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس چارٹ کے ان تمام ضمائر کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں میرا، ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے تو ہاتھ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. کہ سب سے پہلے دیکھیے گا میرے رائٹ سائڈ میں ہم اپنے اشارہ کر رہے ہیں، داہنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں ایک انگلی سے، یعنی ہو، ہما، ہم. ٹھیک ہے. پھر ادھر آگے لیفٹ، اپنے بائیں طرف. ٹھیک ہے. اپنی بائیں طرف. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہا، ہا، ہما، ہننا. پھر سامنے کی طرف سنگل فنگر، کا، کما، کم، کی، کما، کننا. اور پھر دونوں، یہ دیکھیے اب یہ مذکر مؤنث کا یہاں پر کامن ہوتا ہے، متکلم میں مذکر مؤنث کامن ہے. یعنی وہاں پر کیا تھا؟ انا اور نحنو تھا، اگر آپ کو یاد ہو. یہاں پر تھا یعنی والے چارٹ میں انا، اور یہاں تھا نحنو. تو انا اور نحنو کامن تھے میل فیمیل دونوں کے لیے، انا. اسی طرح میل فیمیل دونوں کے لیے نحنو، جب ہم ڈوئل اور پلورل کی بات کریں. تو یہاں پر یا متکلم کامن ہے،
لہٰذا ہم دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں ایک ساتھ. دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مذکر کی بات بھی کر رہے ہیں اور مؤنث کی بات بھی کر رہے ہیں. تو اپنی جانب کر رہے ہیں اٹیچڈ یا، اور پھر اٹیچڈ نہ. ٹھیک ہے، اتنی بات اگر کلیئر ہوگی تو اب ہم اگر آپ سے ایسے کہیں تو اس کا مطلب ہم نے کون سا ضمیر بولا، مطلب کس کالم پہ ہم پہنچے. اپنے داہنے ہاتھ سے آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی ہم حاضر کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں. تو اٹیچڈ کا، دو انگلیاں گئیں، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم، اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کلنا. ٹھیک ہے، تو امید ہے اس طریقے سے آپ پریکٹس کر کے اسے یاد کر لیں گے اور بھولیں گے نہیں. تو یہ تو ہو گئے وہ ضمائر جن کا یوز ہم کریں گے اپنی کنسٹرکشنز میں. کس میں؟ مرکب اضافی میں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. 14 وہ ضمائر تھے، 14 یہ بھی ہیں. فرق اتنا ہے کہ یہ اسی کا ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے. وہ حالت رفع والے ضمائر تھے، یہ حالت نصب اور جر والے ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب ہمارے پاس ریکوائرمنٹ کیا ہے مرکب اضافی میں. ٹھیک ہے، یہ کیا بن کر آتے ہیں انہیں سمجھ لیں. جیسے سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ایک کنسٹرکشن آئے گی اور اس کے ذریعے پھر ہم اس کے رولز پر روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر بنتا ہے کہ جو پیچھے سے لیا تھا کہ حامد کا کیا تھا، حامد کی کتاب تھی اور فاطمہ کا قلم تھا. چلیے تو یہاں پر آئیں اور لکھیں حامد کی کتاب. ایک بار لکھ لیں پھر سے، اور اس کو ہم نے پروناؤن کی شکل میں کنورٹ کر دیا تو یہ ہو گیا اس کی کتاب. تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ حامد، یہ اس کیا ہے، یہ مذکر والا اس ہے. اب بس سمپل سی بات ہے، ہم اس میں یہ کیا لیں گے جیسے وہاں کرتے تھے. اب یہ کتاب جو ہے یہاں پر بھی مضاف بنتا تھا، یہاں بھی آ کے مضاف بن گیا. اس، یہ مضاف الیہ بن گیا. اور آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ کس میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں. اسی لیے تو ہم سب حالت جر والے ضمائر کا یوز کریں. اب یہ اتفاق ہے کہ جو ضمائر ہیں یہ وہ نصب اور جر میں بالکل سیم ہوتے ہیں. اب یعنی جب بھی کبھی حالت نصب والے ضمائر کو آپ کو یوز کرنا ہوگا تو دوبارہ سے اب ضمائر کا کوئی چارٹ نہیں آئے گا. یعنی یہ 2 چارٹ میں 3 چارٹ ہیں، رفع، نصب اور جر. تو آج ہم جر والے ضمائر یوز کریں گے جو نصب بھی ہوتے ہیں، یعنی ایز اٹ از ایسے ہی استعمال کیے جائیں گے جب حالت نصب والے ضمائر کی ضرورت ہوگی. تو ریکوائرمنٹ یہاں پر ہم نے اپنی پیش کری تو کتاب کی عربی ہوتی ہے کتاب ہی ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا بھئی کتابن، اور اسے ہم بنانے جا رہے ہیں. تو آپ نے پیچھے چارٹ دیکھا، حامد کو دیکھا، حامد تھرڈ پرسن ہے، پرسن نمبر اس کا چیک کیا تو نمبر اس کا سنگولر ہے، ایس فار سنگولر. ٹھیک ہے، حامد. پھر جینڈر دیکھا تو جینڈر اس کا مذکر ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے پی این جی والی ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کو ضرور دیکھنی ہے. پی این جی مینس پی فار پرسن، این فار نمبر، جی فار جینڈر. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور دیکھیے گا. تو اب یہاں پر آ گئے، تینوں ہم نے ریکوائرمنٹ اپنی لی اور یہاں سے 14 باکسز ہیں جن میں سے ہم اس باکس پہ جا کے رک گئے کیونکہ ہمیں یہی ملنا ہے، تھرڈ پرسن، واحد اور مذکر. چلیں اٹھا لیں وہاں سے اس کو. اب ان دونوں میں کیا کریں، کیسے کریں؟ جو یہاں پر یہ اٹیچڈ ہوا آئے گا اس کا مطلب یہ پکا کلیئر ہو گیا. اب رولز اپلائی کر دیں مضاف پر مضاف کے اور مضاف الیہ پر مضاف الیہ کے. تو مضاف الیہ پہ رولز کیا اپلائی کرنے، وہ تو آلریڈی ہے ہی ہے بھائی. ٹھیک ہے، چلیں بس اسپیلنگ کا کچھ ایشو آ سکتا ہے. تو کتاب کو مضاف بنائیں گے تو یہ ہو گیا کتابو. کتابو، میں نے کہا نا یہ ضمائر اٹیچڈ ہوتے ہیں، یہ جڑ کر آتے ہیں. لہٰذا یہاں جڑ کر کے کتابو ہو، کتابو ہو، یہ ہو گیا نارمل سمپل بالکل. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اٹیچڈ ہو ہے یہ کبھی آپ کو کئی حرکات اس پہ نظر آئیں گی الگ الگ. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ابھی یہ جو ہے تو بائی ڈیفالٹ ہا پیش ہو، لیکن یہ یہاں پر اب الٹا پیش ہو جائے گا. کیوں الٹا پیش ہوا اس کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہو گئی کہ کتابو ہو، اس کی کتاب، کتابو ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ہے، مان لیجئے اگر ہوتا ہے یہاں پر
فاطمہ کی کتاب، فاطمہ کی کتاب، کتاب سیم ہے، اس کا مطلب اب ہو گیا پھر اس کی کتاب، اس کی کتاب کا مطلب یہاں پر اب پھر وہی مضاف مضاف الیہ کا کانسیپٹ، تو ہم ادھر لے آئے کتابو، اس کو مضاف بنا لیا۔ اب ہمیں یہاں پر اس کے لیے کیا چاہیے، کون سا، اب آپ کو اٹیچڈ ہا چاہیے، کیونکہ واحد مذکر غائب کی بات ہو، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، واحد مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اب لکھ دیں گے کتابو ہا۔ اب یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ لینا ہے کہ کیا کچھ یہاں چینج ہوتا ہے، کیسے آتے ہیں یہ، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے والے کا کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں، کتابو ہا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہاں پر ایک آدھ پوائنٹ ہے جو آپ کو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، انہیں دھیان سے دیکھ لیجئے۔ یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ دیکھیے یہ جو واحد مذکر غائب والی جو ضمیر ہے اٹیچڈ ہو، یہ کئی طرح سے آپ کے سامنے آ سکتی ہے، جیسے اگر اس واحد مذکر غائب والی ضمیر سے پہلے آپ کو پیچھے زبر مل جائے یا پیش مل جائے، یاد رکھیے گا زبر یا پیش مل جائے اس کے پہلے، کیونکہ یہ اٹیچ ہو کر آئے گی کہیں، تو پھر یہ کیا بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر پیچھے زیر مل جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر پیچھے آپ کو ساکن حرف مل جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، دھیان سے دیکھیے گا، یعنی یا ساکن اگر مل جائے تو اب اس میں یہ جو ہا ہے آپ کی یہ چینج ہو جائے گی، کس میں چینج ہوگی وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اب یہ ہو گئی ہا، جب پیچھے زبر، ایک سیکنڈ، جب پیچھے زبر یا پیش آ جائے تو یہ الٹے پیش میں کنورٹ کر دیجیے گا، جب پیچھے زیر آ جائے تو یہ کھڑی زیر میں کنورٹ کر دیجیے، اور جب پیچھے ساکن یا مل جائے تو پھر آپ اس کو زیر میں کنورٹ کر دیجیے، نارمل زیر میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کو لکھا ہوا مل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی بھی رسم الخط ہوتی ہیں جس میں آپ کو یہ عربی رسم الخط میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا مل سکتا ہے، ایسے ہوگا، اور ایک چھوٹا سا یہ الٹا پیش وہاں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو عربک اسکرپٹ ہوتی ہے، ہمارے جو انڈین سب کانٹیننٹ کی اسکرپٹ ہوتی ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں کی، ٹھیک ہے، اور جو آپ عربی خاص طور سے قرآن کریم دیکھتے ہیں عرب کنٹریز کی پرنٹ والا، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہاں اتنا سا فرق ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ الٹا پیش اس طرح سے ریپرزینٹ کیا جائے گا، ہا پیش ہو نارمل پیش، پھر ایک چھوٹا سا پیش، پھر اسی طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کھڑی زیر از اکول ٹو زیر اور چھوٹی سی یا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا یہ جو نارمل زیر ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ ایسے شو کر سکتے ہیں، یہ زیر لگا دی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ یا کھڑی زیر چھوٹی سی، تو یہ اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے۔ اب اگر آپ کو کہنا ہے کہ اس کا گھر، ٹھیک ہے، تو اب یہ اس طریقے سے یہ آپ کے ایگزامپلس بن سکتے ہیں، وہ کیا کہ بئی کتاب تھا ہمارے پاس، اب ہم بیت لفظ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو گھر مجھے کہنا ہے اس کا گھر، تو بیتو ہو، دیکھیے گا ایگزامپل بیتو ہو، اب پیچھے پیش ہے تو یہ الٹا پیش ہو گیا یہاں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پر بیتا کسی وجہ سے پیچھے زبر آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، تو اب اگر یہاں پر ہا آئے گا، یہی والی ضمیر آئے گی پیش والی، تو یہ اب الٹا پیش ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ کانسیپٹ اپلائی کیا یہاں پر، جب پیچھے پیش ہو یا پیچھے زبر ہو تو پھر الٹا پیش آتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا والا کانسیپٹ کیا تھا کہ اگر پیش ہو ہا پر اور پیچھے زیر ہو تو پھر وہ نارمل زیر میں کہیں کنورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ والی کھڑی زیر میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اگر یہ پیچھے یا ساکن مل جائے تو وہ زیر میں آ جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے آپ الگ الگ طریقے سے، ہے وہی ایک چیز ہا پیش، لیکن یہ اوریجنل فارم ہے اور یہ چینج ہو رہی ہے ڈفرینٹ طرح سے آگے جا کر کے، تو اس کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیجیے گا۔ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں غیر المغضوبی علیہم، اب اس میں دھیان دیجیے گا، ایک سیکنڈ، علیہم،
اب یہ علیہم، علیہم میں یہ دیکھیے ہم، اور پیچھے یا ساکن ہے، تو اصل ضمیر جو ہے وہ ہم نہیں ہے، اصل ضمیر آپ پیچھے چارٹ میں دیکھیں گے جا کے تو ہم ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ ہم جو ہے یہ ہم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ ایک ہوتی ہے ہننا، یہ ضمیر ہے، ہننا جو ہے آپ کا یہ ہننا میں کنورٹ ہو جائے گا، کب؟ وہ سمپل سی بات ہے کہ پیچھے آپ دیکھیے یا ساکن مل رہی ہے، پیچھے یہ زیر میں کنورٹ ہو جائیں گے، تو ہم جو ہے وہ ہم میں کنورٹ ہوتا ہوا آپ کو دکھ سکتا ہے۔ ابھی ہم پوری ایک گردان مکمل کرتے ہیں جس میں ہم 14 ضمائر کا استعمال کریں گے، کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ، جیسے اس ایک مذکر کی کتاب، ٹھیک ہے، تو اسے کیا بولیں گے؟ تو اس کو ہم لکھ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے اگر میں کہوں زید کی کتاب یا حامد کی کتاب، تو نارمل ہم کیا بولیں گے؟ کتابو، کتابو حامدن۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کتاب، اس کی کتاب یعنی اس ایک مذکر کی کتاب، اس ایک مذکر کی کتاب، تو ہم لکھ رہے ہیں کتابہ، کتابہ، الٹا پیش آ گیا نا۔ اچھا، ان دونوں مذکر کی کتاب، تو اب دھیان سے دیکھیے گا، پورے ضمائر 14 کے 14 ضمائر کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ کتابو ہما، کتابو ہما، کتابو ہما، اور پھر اسی طریقے سے آگے تیسرا والا ہے ہو ہما ہم، تو کتابہم۔ اس طرح سے ہم نے کہا نا جتنے ضمائر ہیں وہ سب اٹیچ ہو کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں اس ایک مؤنث کی کتاب، تو کتابہا، کتابہا، بیتہا، ٹھیک ہے، کتابہا، اور پھر یہ سیم ہے ایز اٹ از، ہما یہ کامن ہے، کتابہما، اور پھر اس کے بعد کتابہن، کتابہن۔ تو صرف ایک اب تک کا ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنا تھا، وہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، یہ تھوڑا سا موڈیفائی ہو کر آیا، باقی سب ویسے ہی یوز ہوئے جیسے پیچھے تھے۔ چلیں آگے دیکھیے، پھر نیکسٹ سیکنڈ پرسن میں آگے، اب آپ کی کتاب یعنی آپ کون؟ ایک مذکر، تو کتابو کا، کتابو کا، ٹھیک ہے، پھر آپ دونوں مذکر کی کتاب، تو ہو جائے گا کتابکما، پھر اس کے بعد آپ سب مذکر کی کتاب یعنی سارے میلز کی بات ہو رہی ہے، تو کتابو کا، کتابکما، کتابکم، کتابکم، کا کما کم، کا کما کم، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کی کما کننا، تو کتابکی، اور پھر کتابکما will remain same، اور پھر کتابکننا، کتابکننا۔ ہمیں نہیں لگتا آپ کو کسی کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا آج کا یہ، کیونکہ مضاف مضاف الیہ کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ چیٹ باکس میں آپ اپنے فیڈ بیک دیتے رہیے تاکہ ہم آپ کی کوئی کوئری ہو تو سالو بیچ میں شامل کرتے جائیں۔ تو کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، ٹھیک ہے، یہ آپ کے کتنے پورے ہو گئے؟ 12۔ اب بچے 2، تو اب 2 میں کون سا ہے؟ ایک یا متکلم یعنی میری کتاب، تو میری کتاب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کتاب، یا متکلم اٹیچ ہوگی، کتابی، میری کتاب، اور یہاں کیا ہو گیا؟ ہم سب کی کتاب، کتابنا، سمجھ میں آ رہا ہوگا، یا متکلم ہے اسے اٹیچ کیا ہے، کتابی، کتابنا، تو سمپل ہے، سب کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ رینڈملی ہم ایک دو کی میننگ بتائیں، جیسے آپ نے اس کا مطلب ہوا ہز بک، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہو گیا بتائیں؟ اور بک، ہم سب کی کتاب، ٹھیک ہے۔
اچھا کتابو کا یور بک، اب اگر دو ہو جائیں گے تو بھی یور بک، دو سے زائد ہے یور بک، پھر فیمیل ہے تب بھی دیکھیے یور بک، تو یعنی یہاں پر یور کامن ہو گیا سب میں، یور بک یور بک یور بک، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پرسن، یہ آپ کا تھرڈ پرسن۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھیں وہ آپ کی بتائی گئی ہیں سمجھانے کے لیے، اور ان کو آپ ذہن میں اچھی طرح سے بسا لیں، خاص طور سے کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گئی آپ کو بات۔ پیچھے والی سلائیڈ والی یہ بات جو تھی وہ ایک پرٹیکولر کیس تھا، کون سا؟ ہا جو ضمیر ہے سب سے پہلے والی، ہا پیش ہو، ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر غائب کی، اس کے ساتھ کچھ اسپیشل کیس تھا ایک، کہ یہ جب آئے اور اس سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو پھر آپ کی یہ کس میں بدل جاتی ہے؟ الٹے پیش میں، ٹھیک ہے، کتاب ہو یا کتاب ہو، بیت ہو یا بیت ہو، جو میں نے آپ کو اگزامپل دی۔ اسی طریقے سے جب آپ پیچھے زیر ہو اور اس کے پہلے، تو پھر یہ کھڑی زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے کھڑی زیر اس کو لکھ کے کیسے دیکھیں گے؟ یہ بھی لکھ کر کے دیکھ لیجئے، جیسے یہاں پر میں لے کر کے آ رہا ہوں بئی، اور پھر اس کے بعد تہی، تو یہ بئی تہی، یہ الٹا، یہ کھڑی زیر آ گئی۔ اس کے بعد اسی طرح دیکھیے یہ ہا والی یہ ضمیر ہو اور پھر اس کے پیچھے یائے ساکن ہو، یہ یائے ساکن، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم ضمیر پر پھر زیر لگائیں گے، یہ دیکھیے ہاں زیر ہی، اس کی مثال اس طریقے سے دیکھ لیں، جیسے کتاب ہے اس، تو کتاب بئی ہی، کتاب بئی ہی، یہ یا ساکن آ گئی، ٹھیک ہے، تو یا ساکن آ گئی، کتاب بئی ہی، تو آپ نارمل زیر میں آپ نے تبدیل کر لیا۔ اسی طرح ایک اور سچویشن بنتی ہے، جیسے ایک سچویشن یہ بھی بن سکتی ہے کہ بھائی یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے پہلے کوئی حرف اور حرف ہو ساکن یا الف ہو، تو ضمیر پر ہم سیدھا پیش لگا دیتے ہیں، جیسے اینی حرف، اس کے پہلے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، یا پھر کیا آ جائے؟ کوئی اور حرف جو آئے وہ ساکن، یعنی یا ایک تو یا ساکن کا کیس تھا، ساکن ہو جائے، اینی ساکن حرف، ٹھیک ہے، یا پھر الف ہو، دوسرا اس کا ہے کہ پھر اس کے پہلے الف آ جائے، اس جیسی اگر کوئی سچویشن بن جائے تو پھر ہم یہاں پر سیدھا پیش لگا دیتے ہیں، پھر ہم پیش کو پلٹتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی لے لیں، جیسے کتاب با، کتابہ، اچھا یہ کتابہ کب بنے گا؟ اصل میں یہ ہوگا کتابانی، ٹھیک ہے، جیسے مجھے کہنا اس کی دو کتابیں، تو دو کتابیں، اب ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو یہ نون زیر نہیں ہٹ جائے گا، کیونکہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، تو یہاں پر اب جو ہا آئے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ نارمل پیش کے ساتھ، کتاباہو، ٹھیک ہے، کون سی سچویشن یہاں آ رہی ہے؟ اس ہا ضمیر سے پہلے ایک الف آ رہا ہے، تو یہ کتاباہو ہو گیا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر کوئی ساکن حرف آ جائے، کوئی بھی ساکن حرف، جیسے یہ یا ساکن کا کیس تھا، تو کوئی ساکن حرف کے طور پر مثال کے طور پر آ جاتا ہے من، من، اب یہ من میں نون ساکن ہے اور اس کے آگے ہمیں کیا لانا ہے؟ اٹیچ ضمیر ہو، تو یہ پھر اپنے حرکت کو چینج نہیں کرے گا، جو اس کی نارمل حرکت ہے، نارمل پیش، سمپل پیش، وہی آ جائے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، جو لوگ دھیان سے دیکھ رہے ہیں اریٹیٹ نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت مشکل تو نہیں ہے لیکن ہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل ضرور ہے، اس لیے اس کو بالکل لاسٹ میں رکھا گیا تھا۔ آپ اس کی ریکارڈنگ جب دوبارہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، تو اور اچھی طرح سے، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ واحد مذکر غائب کی اس پرٹیکولر ضمیر کے تعلق سے کچھ چینجز تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور کچھ چینجز، اب ایک اور ضمیر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے واحد متکلم کی۔ واحد متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ یا، اس یا کے ساتھ بھی بڑے چینجز ہوتے ہیں،
وہ کیا، تھوڑے سے دھیان سے سمجھ لیں اس کو سب سے پہلے تو اس کا نام جو ہوتا ہے وہ یائے متکلم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یائے متکلم، اس کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کو دھیان سے دیکھیں گے کہ اس کی ایک خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک اسم ہے بیت یا کتاب، تو اب اگر ہم آپ سے کہیں کہ بیت لفظ لے لیجئے، تو بیتو حالت رفع، اسی طرح بیتو، بیتا اور بیتی، یہ کیا بن کر آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں مضاف، تبھی ان پر تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں ہم مضاف بنا رہے ہیں۔ حالت کون سی ہے؟ یہ حالت رفع، یہ حالت نصب اور یہ حالت جر، ٹھیک ہے۔ اب ان میں مثال کے طور پر ہم یائے متکلم ایڈ کر دیں، تو نارمل سا ہم سب کیا کریں گے کہ اپنے اپنے سمجھ کے مطابق ہم سب بیتی ہے، لیکن یہاں پر پیش کہاں جائے گا یہاں کا، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر بیتی، اب یہ زبر کہاں کا جائے گا؟ تو اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ یا جو ہوتی ہے نا، اس یا کی سب سے پہلے پسندیدہ حرکت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو یا جو ہوتی ہے اپنے سے پہلے زیر کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس کی یہ ڈیمانڈ جو ہے پوری بھی کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ یہاں پر کیا کریں گے، نارمل آپ کے سامنے جو پرٹیکولر ورڈ ہے بیت، تو آپ نے یہاں پر لکھا بئی، ٹھیک ہے، بیت، اب ہونا کیا چاہیے تھا بیتو یی، لیکن ایسا غلط ہو جائے گا۔ آپ کیا کریں گے، بئی، اور یہاں پر زیر لگا دیں گے، اور یا بیتی، یہی کچھ کام آپ یہاں نیچے بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، بیتی یہ ساکن یا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر بھی یہی کام ہو جائے گا، دیکھیے دھیان سے، بئی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس میں یا متکلم جوڑنے جا رہے ہیں نا، میرا گھر، بیتی، میرا گھر، پھر سیم ہو گیا۔ اسی طرح یہاں دیکھیے، یہاں تو ہے ہی زیر، یہاں تو زیر ہے ہی آلریڈی، تو ایسے میں تینوں کیسز میں چاہے وہ حالت رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، بالکل سیم رزلٹ آ رہا ہے آپ کا۔ یعنی اب یہ چیز تھوڑی آپ کو آکورڈ اس لیے لگے گی، یہاں پر آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کون سا بیتی حالت نصب کا ہے، کون سا حالت جر کا ہے، یہ تب پتہ چلے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک لفظ ہے بیتن، بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور اس کو ہم مضاف بنا کر لا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس لفظ کو ہم مضاف بنائیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا، اس کا اعراب ہلکا ہوگا، تنوین ہے تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، میرا گھر، میرا گھر۔ اب ان سب کیسز میں جو میرا گھر لفظ ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنسٹرکشن میں بیچ میں یوز ہوگا۔ اب مثلا وہ حالت رفع میں ہے تب بھی وہ بیتی، حالت نصب میں ہے تب بھی وہ بیتی، حالت جر میں ہے تب بھی وہ بیتی۔ تو یہ کچھ اسپیلنگ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جنہیں آپ کو ایڈریس کرنا ہے، سمجھنا ہے دھیان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بہت بڑا ایسا مشکل ٹاپک نہیں ہے جو آپ کو بالکل بھی نہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ کر لینے کے بعد ہم آپ سب زیادہ وقت نہیں لیں گے، دو چار اور ایگزامپلس کریں گے اور اس کے بعد یہ کلاس فنش ہو جائے گی۔ اس کو دھیان سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو گئی کہ آپ کو یہ چارٹ یاد ہو گیا ہوگا، امید ہے۔ چارٹ یاد ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم آپ کو کنسٹرکشن بتا رہے ہیں یہ سمجھ میں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اب اس کا رسول ایک کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کا بندہ، اس کا مال، اس کی عمر، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس کا گھر۔ ذرا اسے کر کے بتائیں، آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ بالکل سمپل ہے، سارے رولز اس پہ اپلائی ہو جائیں گے وہی والے۔ یعنی یہاں پر آپ کر لیں گے رسولہ، جی رسول۔ اب یہاں پر سب سے پہلے رسول کو آپ نے مضاف بنایا اور پھر اٹیچ ضمیر،
پیچھے پیش ہے لہٰذا یہ ایسے لگ گیا رسول کو. اس کا بندہ تو ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا. اس کا مال ما. اب یہ کسی وجہ سے اگر مان لیجیے اپنی حالت چینج کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے حالت نصب اور جر میں جائیں گے تو اب آپ کو وہاں پر کیا ملا تھا؟ حدیث میں مالی ہی ملا تھا. تو مالی ہی کیوں ملا تھا؟ کیونکہ وہ وہاں پر جر والی ریکوائرمنٹ تھی تو پوری کنسٹرکشن کو حالت جر میں کر دیا گیا تھا. اچھا اس کی عمر جی عمر. پھر اسی طرح اس کا گھر آپ پیچھے کر چکے ہیں. تو ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ نے کچھ مشق کری دیکھا دھیان سے. اسی طریقے سے تھوڑا اور کر لیں ڈفرینٹ. مثال کے طور پر ہم عربی لکھ رہے ہیں. اب آپ پہچانیے گا یہ کیا ہے. دینو یعنی دین کو مضاف بنا رہے ہیں. اب بتائیے کیا ہے؟ تیرا دین. دینو کا. اچھا اسی طریقے سے اب اور آپ کے سامنے لکھنے جا رہے ہیں جی حالو کا. کیا مطلب ہوا اس کو؟ تیرا حال. اگر مؤنث کا دین پوچھا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ دی نکی. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ حالو کی. ٹھیک ہے یہ ہو گیا یعنی کا اٹیچ ضمیر چینج ہو گئی. ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارا رب ربنا. ربو اور نا اٹیچ ضمیر ربنا. میرا رب رب ربی. ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے اعمال اعمالنا. تیرے اعمال یعنی ایک اعمال. بس یہ پریکٹس ہو جائے پہچاننا ہے. اولادکم پہچانیے اولاد اس کی اولاد نہیں اس کی بھی اولادکم تم سب کی تم سب کی اولاد ہے. اولادکم تمہاری اولاد. ٹھیک ہے بس اسی طرح آپ آگے دیکھیں. محیا یا محیا یا یعنی اب یہاں پر یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ پیچھے زبر ہے تو یہ یا متکلم نے کیا پیچھے الف ہے تو یا متکلم نے کیا کیا؟ زبر لے لیا. محیا یعنی میرا جینا. پھر اسی طرح مماتی میرا مرنا. ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان صلاتی. اب آپ دیکھیں ان صلاتی. صلاتی صلاتی مطلب میری نماز. ان صلاتی و اور میری قربانی. و محیایا اور میرا جینا. و مماتی اور میرا مرنا. للہ رب العالمین کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے. ایک دعا پر بات فنش کرتے ہیں اور آپ اس میں پہچانیے گا. آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ لکھتے ہیں شروع میں اللہم. اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. ہما اب آپ کو سمجھ میں آگے کہ یہ جو ہما ہے وہ دراصل ایک ضمیر ہے اٹیچڈ ضمیر. تو اس کو پہچانیے اللہم اللہم. اور پھر اس کے بعد آتا ہے اللہم اغفر لہو. کیا مطلب ہوا؟ اللہم اغفر لہو اے اللہ ہماری اس کی مغفرت فرما. ورحمہ ورحمہ اور اس کی اس پر رحم فرما. وعافیہ اور اسے عافیت بخش. وعفو اور اس کو معاف
معاف کر. ہاں واعف عنہ. اب یہ جو خاص طور سے میت کے لیے دعا ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے، دعائے مغفرت ہو. آپ لوگ اپنے اپنے جو سبھی کے لیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ کے بندے اور بندیاں، ان کے لیے دعا کریں اس الفاظ کے ساتھ کہ اب اس میں آپ سمجھ کیا پا رہے ہیں کہ دیکھیے ہاں آپ کی جو اٹیچڈ ضمیر ہے وہ سب جگہ یوز ہو رہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ جو اغفر ہے اور پھر اس کے بعد یہ ورحم میں آپ کو مل رہا ہے ارحم، تو یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہیں. یہ انشاءاللہ جلدی معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آپ کی کلاس جس میں آپ نے مرکب اضافی میں کیا دیکھا کہ ضمائر کا استعمال کیسے کرتے ہیں. تو ابھی اس لیول پر، انیشیل لیول پر اتنا فی الحال کافی ہے. اس کی خوب اچھی سے مشق کریے اور پریکٹس کریے اور لکھ کر کے دیکھیے. تو بس کچھ نہیں، صرف سمپل سا کانسیپٹ ہے، ضمائر یاد ہو جائیں. تو آج آپ کو اس کلاس کے بعد 2 چارٹ ضمائر کے ہیں، دونوں یاد ہونے چاہیے. اور یاد وہ والا نہیں کہ آنکھ بند کر کے یاد کر لیے، ہر ایک باکس کی ایکسپلینیشن پتہ ہونی چاہیے. وہ ایسے ہی آئے گی جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا سمجھنا پڑھنا سیکھنا آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ میرا رک